बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ उलमा इकराम का एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं ईमान मुफस्सल के हवाले से। और हमने ईमान मुफस्सल में पूरी तफसीली गुफ्तगू की है और एक एक ईमान पर हमने उलमा इकराम से जो कुरान और सुन्नत का फ़हम है उन्होंने बयान किया है और बताया है कि कुरान, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तकाज़ा करते हैं हमसे कि हमने अपना ईमान जो है उसका मेयार क्या रखना है, अपने ईमान को कुरान और हदीस के तराजू में कैसे रखना है। और हमने ये कोशिश करनी है कि अल्लाह कैसा इंसान बनाना चाहते हैं, कि उसका ये जो अल्लाह का मकसूद ईमान है वो कैसा होना चाहिए, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मतलूब ईमान है वो कैसा होना चाहिए। तो बहुत तफसील के साथ ये हमारे बुनियादी अकायद में शामिल है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आप ये कहें जी हनफ़ी ये कहते हैं, शाफ़ी ये कहते हैं, मालिकी ये कहते हैं, जाफ़री ये कहते हैं। इसमें ये फ़र्क भी नहीं है कि देवबंदी क्या कहते हैं, बरेलवी क्या कहते हैं, सलफ़ी क्या कहते हैं, ये भी कोई नहीं। ये मुश्तरकात हैं। और आपने देखा कि उलमा इकराम ने यहाँ पर जब गुफ्तगू की तो कहीं पर भी आपको ये नज़र नहीं आया कि उन्होंने कहा नहीं नहीं ये जो अक़ीदा गलत है, ये जो अक़ीदा ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं की। महज़ रवायात के बाब में थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि उन्होंने ये रवायत पढ़ी है, उन्होंने ये रवायत पढ़ी है, इसके अलावा कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र नहीं आई। तो ये मुश्तरकात हैं और ये हम सब के दरमियान मुश्तरका चीज़ें हैं। और बाज़ औक़ात हम फ़रोई इश्यूज़ में, यानी ऐसे मबाहिस जिनका असल इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनमें इतने घुस जाते हैं। और वो जो घुसना है वो उलमा इकराम को तो ज़ीनत देता है, क्योंकि उन्होंने इन मामलात के अंदर गहराई के साथ इल्म हासिल करना होता है। और जो ही वहाँ पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा इख्तलाफ होगा, लेकिन वो इख्तलाफ आम शहरियों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है। वो इख्तलाफात उलमा इकराम के हैं और उलमा इकराम के साथ ही वो ज़ीनत देते हैं। हम लोगों ने उन बुनियादी बातों पर अमल करना है जिनके ज़रिए हम चाहते हैं कि उलमा इकराम आपको बताएं और आपकी रहनुमाई करें। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे वल बास बादल मौत। अक्सर लोग अल्लाह ताला की ज़ात पर जो ईमान वाले हैं वो ये समझते हैं कि ये जो दुनिया है ये आखिरत की खेती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि जो दुनिया के अंदर जो कुछ भी आप करेंगे हशर वाले दिन वो आपके हाथ में पेश किया जाएगा। आपने अच्छा काम किया तो आपके दाएं हाथ में पेश किया जाएगा, अगर आपने बुराई की है तो आपके बाएं हाथ में पेश किया जाएगा। और हमें रवायात ये बताती हैं कि अल्लाह ताला ने हम वक्त हमारे साथ दो फरिश्ते भी रखे हुए हैं। एक फ़रिश्ता वो जब हम नेक आमाल करते हैं तो वो नेक आमाल लिखता है, और एक फ़रिश्ता वो जो हमारे बाएं कंधे पर होता है जब आप बुरे आमाल करते हैं तो वो बुरे लिखता है। और आमाल क्या हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बताए हुए हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे आमाल करने हैं। और अगर आप उन अच्छे अमाल को नहीं करेंगे, बुरे अमाल करेंगे, तो फिर वो अल्लाह ताला की जो कंप्लेंट रजिस्टर है ना उसके अंदर वो सारे रिकॉर्ड होंगे और अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको पेश करेंगे और उसी बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला किया जाएगा। तो आज हमारे साथ पैनल मौजूद है जनाब मुफ्ती सैयद रियासत हुसैन शाह साहब, मदीना यूनिवर्सिटी के फ़ारिग़ हैं, जामिया सलफ़िया इस्लामाबाद में दर्स व तदरीस से मुंसलिक हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं अल्लामा शेख फ़िदा हुसैन मुताहरी साहब, मुदर्रिस हैं जामिअतुल कौसर इस्लामाबाद में और बड़ी ज़बरदस्त इल्मी और दिलचस्प गुफ्तगू की सलाहियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब हम यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे तीसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, जमीयत उलमाए इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा हैं, वफ़ाक़ुल मदारिस के भी अहम मनासिब पर ये फ़ाइज़ रहे हैं और ये माशाअल्लाह बाकायदा दर्स व तदरीस से भी मुंसलिक हैं सियासी उमूर के साथ साथ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ ही आपसे करूँगा कि ये जो ईमान मुफस्सल के अंदर जो आखिरी बात है वल बास बादल मौत, आप क्या समझते हैं कि इसमें अल्लाह ताला हमसे जिस ईमान का तकाज़ा कर रहे हैं वो ईमान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल यूहीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया है तो इसमें जज़ा और सज़ा का तसव्वुर भी साथ पैदा किया। सही। इससे पहले कोई और मखलूक थी और उस मखलूक ने अल्लाह ताला की नहीं मानी तो उन पर अज़ाब आया और कुरान में उसका तसव्वुर मौजूद है। और ये इमाम बुखारी ने किताब बदउल खल्क़ के अंदर बहुत तफसील से बताया। सही। ये जो इमाम बुखारी की मैं बात करता हूँ इसलिए करता हूँ कि इसके बारे में उलमा की ये राय है
کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ هو البخاری، تو اس کی روایت کو بہت زیادہ اعتماد کیا گیا ہے اور آج بھی کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دار کو بنایا دار القصب، صحیح، اور ایک دار کو بنایا دار الجزا، تو وہ عالمین کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ عالم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو عالم کی 3 قسمیں۔ صحیح، ایک تفصیلی اقسام سے زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن جو موٹی موٹی اقسام وہ 3 ہیں۔ صحیح، عالم ارواح، صحیح، عالم دنیا اور عالم محشر۔ صحیح، ان تینوں کو ماننا ضروری ہے۔ صحیح، اگر ہم تینوں میں سے کسی ایک کو نہیں مانیں گے تو کہا جاتا ہے ما بین الدفتین کلام اللہ، ما بین الدفتین تحنی کلام، 2 گتوں کے درمیان جو کلام اللہ ہے، اس کے مفہوم، اس کے الفاظ، اس کی آیات اور صورت کا انکار عمدن کفر۔ صحیح، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی جو کچھ کہے تو ٹھیک ہے اسلام ہے، اسلام نہیں، اس کے تو حدود متعین ہے نا، آپ نے ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا ہے، تو اس لیے تو ایمان مفصل ہے۔ صحیح، میں آپ مفتی بن جائیں گے جب آپ یہ کہیں گے جو ان 7 چیزوں میں کوئی ایک چیز نہیں مانے گا اور وجہ البصیرت نہیں مانے گا، معاف کیجئے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تانا نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ماننی پڑیں گی۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے جو عالم بنائے ہیں، ویسے تو عالم برزخ بھی ہے، لیکن عالم برزخ کو گنا جاتی ہے۔ آج آدمی فوت ہو گیا تو اس کی قیامت تو آج ہی آ گئی، صحیح، لیکن چونکہ وہ ایک پردے کے عالم کے اندر ہوتا ہے اور بعد میں اس کو حساب کتاب انتظار کر، اس کو عالم انتظار کہا جاتا ہے۔ صحیح، تو 3 عالم ہیں، 3، ایک عالم ارواح اور ایک عالم دنیا، اور ایک عالم آخرت۔ جب وہ نصوصی قطعیہ سے ثابت ہے صحیح، اور پھر اللہ کہتے ہیں میں دوبارہ پیدا کروں گا، دوبارہ، اور لوگ کہتے تھے اذا کنا ترابا وعظاما ائنا لمخرجون، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے پھر پیدا ہوں گے؟ ہاں، آپ کو دوبارہ پیدا ہونا۔ کیوں؟ کہ وہاں دار القصب کے بعد اب دار الجزا میں جانا ہے۔ صحیح، تو عالم ارواح کو پیدا کیا، یہ آپ سمجھو کہ PC1 ہے، صحیح، اور اس کے سارے خط و خال بتا دیے کہ دنیا یوں ہوگی، یوں ہوگی، اتنی عمر ہوگی دنیا کی، اور وہاں پھر جیسی کرنی ویسی پرنی، ایز یو سو سوشل یو ریپ کما تدین تدان، جو یہاں تم نے کیا وہاں سے۔ اب جب جزا اور سزا کا تصور موجود ہے تو پھر عقلی طور پر بھی آخرت کو ماننا پڑے گا، صحیح، اور آخرت کا ماننا یہ والبعث بعد الموت ہے۔ ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کی زندگی کیفیت کیا ہے وہ اور بات ہے، لیکن زندہ ہوں گے اور اپنے دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کے جواب دیں گے۔ صحیح۔ اچھا، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا مفتی صاحب۔ ایک اور بات بھی بتاؤں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ ہمارا یہ پروگرام تو اجتماعی قسم کا پروگرام ہے۔ بعض ایسے لوگ آئے جو کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ نہیں ہے، یہ تمثیل ہے، صحیح، بالکل، ایک احساس ہے بالکل، اور اس کا وجود نہیں ہے۔ صحیح، میں معافی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تمثیل نہ کہا جائے، صحیح، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وجود کہا جائے، حقیقت کہا جائے، مجاز کہا جائے۔ الغرض یہاں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ موجود ہے اور حقیقت ہے اور ٹھیک ہے اور سچ ہے۔ صحیح، بالکل قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے، لازمی یہ ہے، لیکن میں اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جب ہم بات کرتے ہیں والبعث بعد الموت کی، اور مفتی صاحب نے تقدیر کے معاملے پر بھی گفتگو کی اور موت کے بارے میں گفتگو کی، تو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو ایمان ہے، موت کے بعد کا ایمان، کہ آپ نے اس بات پر ایمان لانا ہے کہ مرنے کے بعد آپ جی اٹھیں گے، دوبارہ سے پیدا ہوں گے، ایمان اس کا کیا تقاضا کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کا بہت شکریہ جناب سبوت سعید صاحب۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، صحیح، یہ اسلام کے مسلمہ عقائد میں سے ہے، اصول دین میں سے ہے اور اصول عقائد میں سے ہے۔ کوئی مسلمان جو کلمہ گو ہے اس عقیدہ معاد اور قیامت کے اوپر عقیدہ رکھے بغیر اپنے ایمان کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ صحیح، وہ دائرہ اسلام میں کامل طور سے رہنے کے لیے جو عقائد لازم ہیں ان میں سے ایک اہم عقیدہ عقیدہ قیامت ہے، صحیح، عقیدہ معاد ہے۔ موت عقیدہ معاد کا ایک جسے اثر آغاز ہے، صحیح، گویا قیامت میں جانے کا آغاز موت سے ہوتا ہے۔ صحیح، موت حقیقت میں
ایک تولد ثانی ہے، صحیح، ایک ولادت ہے جو دوبارہ ایک بہت چھوٹی جگہ سے بہت عظیم مقام کی طرف جانے کے لیے صحیح، جس طرح کی ولادت ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ انسان سوچتا رہا، کرتا رہا، اس کے نتائج اس کو وہاں ملتے ہیں، صحیح، برے یا اچھے۔ اس سے مفر نہیں ہے، اس میں اس سے صحیح، کوئی راہ فرار نہیں ہے، صحیح، یہ ہو کر رہے گا۔ قیامت کے اوپر جہاں تک عقلی دلیلیں ہیں وہ مسلمہ ہیں، صحیح، اور جو ایک مسلمان کے لیے تو قرآن و سنت میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث موجود ہیں، اور صحیح، سینکڑوں کی تعداد میں آیات کریمہ موجود ہیں صحیح، قیامت کے اوپر، اور قیامت کی حتیٰ تفصیلات کو بیان کیا ہے بعض آیات کریمہ میں، صحیح، جنت و جہنم کی تفصیلات کو بیان کیا ہے، عالم برزخ کے حالات کو بیان کیا ہے۔ صحیح، یہ جو عالم برزخ جس کو کہتے ہیں موت سے لے کر کے حشر کے بپا ہونے تک کے درمیان کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ صحیح، اس عالم برزخ میں بھی ایک بڑی دنیا ہے، ایک بہت بڑا جہان ہے، وہاں روح کی کیا حالات ہیں، وہاں سعید کہاں رہتے ہیں، شقی کہاں رہتے ہیں، صحیح، اور ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے، اور ان کو سونے کی حالت میں کتنوں کو رکھا جاتا ہے، رقدہ کہتے ہیں ان کو، سونے کی حالت میں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اصل غرض یہ ہے کہ یہ ایمان جو قیامت کا ہے، صحیح، قیامت پر ہے، یہ ایمان انسان کو بیدار رکھتا ہے، یہ ایمان انسان کو ہوشیار رکھتا ہے، صحیح، یہ ایمان انسان کی تربیت میں مؤثر ہے کہ انسان کیسا رہے یہاں، ٹھیک، اس کے رویے کیسے ہوں، صحیح، اس کے اخلاقیات کیسے ہوں، اس کی سوچ کیسی ہو، اس کی قلبی کیفیات کیسی ہوں، اس سب میں اس عقیدہ قیامت کا اثر ہے۔ صحیح، والبعث بعد الموت پر عقیدہ رکھنے کے اثرات اس کی زندگی پر پڑتے ہیں، صحیح، اور پھر اس زندگی کے اثرات اس قیامت کے صحیح، بعد والے حالات، قیامت کے اندر کے حالات پر پڑتے ہیں۔ الناس نیام واذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں غفلت کی نیند، پرواہ نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں مادیات میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحیح، واذا ما تنتبہ، جب مرتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں، صحیح، وہ منتبہ ہو جاتے ہیں، لیکن فائدہ کوئی نہیں اس کا، صحیح، اس سے پہلے بیدار ہو جائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تم مرنے سے پہلے بیدار ہو جاؤ، موتو قبل ان تموتو، حدیث کے الفاظ ہیں، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے زندگی بسر کرو جیسے کہ تم اپنی آنکھوں سے قیامت کے حالات کو دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہیں، جہنم کے حالات کو دیکھ رہے ہو۔ حتیٰ خود کہ احتسابی کے تصور کے ساتھ آپ نے زندگی میں جینا۔ متقیوں کے صفات میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، اس خطبے کا نام ہے خطبۃ المتقین۔ اچھا، متقیوں کی صفات، 100 صفات بیان ہوئی ہیں۔ صحیح، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ متقی ایسا ہے جیسے وہ جہنم کے شعلے اپنے اوپر پڑتے ہوئے محسوس کرتا ہے، وہ جنت کی جو ہوائیں ہیں، مہک ہے، وہ اسے محسوس کرتا ہے۔ یعنی اس قدر روحانیت اور معنویت اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ وہ گویا صرف جانتا نہیں ہے، حس کرتا ہے، احساس پیدا کرتا ہے اپنے اندر، فیل کرتا ہے۔ اسے قیامت کی ایک فیلنگ یہاں دنیا میں، اس درجے پر پہنچ کر انسان متقی بن جاتا ہے، صحیح، اس تقوی کی منزل پہ آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پھر ایک خیر مجسم بن جاتا ہے۔ صحیح، پھر شرور اس سے نہیں آتے ہیں، لوگ اس کے شر سے۔ مسلمان کی تعریف میں بھی یہی لکھا ہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے شر سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، جس کی زبان کے شر سے، جس کی ہاتھ کے شر سے، جس کے دیگر شرور سے دوسروں کو بچانے والا مسلمان کہلاتا ہے، وہی متقی ہے۔ تقوی کی پہلا درجہ بھی اسلام ہے، تقوی کا پہلا درجہ واجبات کو انجام دینا، حراموں سے بچنا، محرمات سے پرہیز کرنا تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ صحیح، ان سیڑھیوں کو چڑھ کر انسان جب ایک منزل تقوی بلند پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اچھا یہ جہنم ہے۔ قرآنی آیات میں اس انداز سے واضح الفاظ میں پل صراط کے حالات بیان کیے ہیں، حساب و کتاب کے حالات بیان کیے ہیں۔ اور پھر یہ جو موت ہے، یہ موت کس چیز پہ واقع ہوئی ہے؟ انجام بخیر ہونا کہتے ہیں ہم کسی چیز کو، انجام بخیر ہونا۔ اگر تو اسلام پہ اس کا انجام ہو گیا تو اگرچہ اس کے پاس اس کے گناہ بھی ہوں تو ایک عرصہ ان گناہوں کو، ان کی سزا کاٹنے کے بعد بالآخر
اس کا انجام بخیر ہوگا، صحیح، لیکن خدا نخواستہ اس کا انجام اگر اسلام پر نہ ہو جائے تو پھر کوئی توقع نہیں ہے۔ صحیح، انجام کو دیکھیں کہ اس کی موت کس پہ واقع ہوتی ہے، اسلام پر واقع ہوتی ہے۔ اب وہ خدا بہتر جانتا ہے اور وہ شخص جانتا ہے، وہ شخص خود جانتا ہے، وہ اور شخص خود جیسے کہ جانتا وہ ہے۔ ایک حدیث میں بیان بھی ہے نا کہ آپ روزانہ کم سے کم 17 مرتبہ موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں، قبرستان جائیں آپ، بالکل، تاکہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ آپ نے ایک دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، جہاں پر آپ کے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں اور کیا پورا سال ہمیں جو اسلام تربیت دیتا ہے، تعلیم فراہم کرتا ہے، تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ نے جہاں جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر خیانت نہیں کرنی، خیانت نہیں، نہ کام کے اندر خیانت کرنی ہے، نہ ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسے معاملات کرنے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ بالکل، تو آپ سر تاپا خیر ہوں، آپ مجسم خیر ہوں، اور آپ کے وجود سے ہمیشہ اسلام کی، سلامتی کی کرنیں دوسروں کے وجود کے لیے نکلتی رہیں۔ تو بہت ہی اچھی گفتگو کی آپ نے۔ علامہ یاسر حسین شاہ صاحب، یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو حیات بعد الممات ہے، مرنے میدان حشر سے پہلے کی بھی ایک زندگی ہے، مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، اور پھر ایک عالم آخرت ہے، یوم محشر جو ہے۔ لیکن یہ جو مرنے سے لے کر یوم محشر تک، تو اس دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے مردوں کو قبر میں دفنا دیتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ثم ماتہ فاقبرہ، ہم جب ان کو موت ملتی ہے تو پھر یہ قبر میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں دنیا میں کہ جو دفناتے نہیں ہیں، وہ جلا دیتے ہیں یا وہ اوپن جگہ پر رکھ دیتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو، لاشوں کو، اور وہاں پر وہ کرتی ہیں۔ تو قبر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کا بھی کہ شکریہ، آپ آپ نے تشریف لائیں۔ کبار علماء کرام کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع دیا، یہ میرے لیے سعادت بھی ہے اور میرے لیے میرا زیادہ امتحان سعادت بھی ہے کہ آپ تینوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں۔ چونکہ ان کی جو بات چل رہی ہے اسی تسلسل سے جی ہم جی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر صحیح۔ جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف بھی۔ انسان کو، بندہ مومن کو یہ یقین ہے بھی، اور ہر وقت یہ یقین مستحضر بھی رکھنا چاہیے صحیح، کہ انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا۔ صحیح، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے بھیجا گیا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، صرف اس کی تیاری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اکیس الناس، اللہ کے رسول سمجھدار ترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو موت کے بعد کے جو منازل ہیں ان کی تیاری کرتا ہے۔ صحیح، لیکن انسان غافل ہو جاتا ہے۔ کئی اسباب ہیں، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کو جب کمپیئر کیا ہے تو دنیا کی حیثیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضہ، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ اللہ، لیکن ہم اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اور پھر جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد فوت ہو جاتا ہے اور اس کا جو وقت مقرر ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ کیا، اور کسی انسان کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی انسان نہیں بچ سکتا، نہ اپنے مال کی وجہ سے، نہ اپنے منصب کی وجہ سے، نہ اپنے قبیلے کی وجہ سے، نہ کسی اور حیثیت، کوئی انسان نہیں، کوئی ذی روح نہیں بچے گا، ایسے ہی کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو وقت مقرر کیا ہے، فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک گھڑی، ایک لمحہ انسان آگے بھی نہیں بڑھ سکتا، اور اس کا وقت مقرر جو ہے وہ پہلے بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اس زندگی کے خاتمے کے بعد جو قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر جو حشر، اور پھر حساب و کتاب، اور پھر جنت اور جہنم، جو منزل ہے، ہم تو عام طور پہ ہم سنتے ہیں نا کہ قبر تیری منزل، تیری قبر ہے، حالانکہ قبر منزل نہیں ہے، منزل جو اصل ہے نا وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے، مومن کے لیے جنت ہے، اور جو کافر ہے
اس کے لیے قبر تو جہنم کا ویٹنگ عذاب. روم ہے. ہاں جی، یہ تو ایک درمیان کا سلسلہ ہے، بلکہ جو فوت ہوتا ہے اس کی آخرت، اس کا حساب و کتاب سمجھے کہ شروع ہی ہو جاتا ہے. صحیح. جب بندہ فوت ہوتا ہے ہم اپنے خیال کے مطابق اسے دفن کر دیتے ہیں، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی ویسے رکھ دیتا ہے، لیکن اس سے اللہ کے جو نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. صحیح. چاہے کسی کو پانی میں بہا دیا جائے، چاہے کسی کو جلا دیا جائے، چاہے کسی کو قبر میں دفن کر دیا جائے، چاہے کسی کو کھلے میدان میں چھوڑ رکھ دیا دیا جائے، صحیح. جو اس کے ساتھ معاملات ہونے ہیں صحیح. وہ ایک جیسے ہی ہونے ہیں، جو اس سے صحیح. حساب و کتاب ہونا ہے وہ ایک جیسا ہی ہونا ہے. صحیح. اگر بندہ مومن ہے تو اس کے لیے قبر میں ہی نعمتوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق اور کافر کے حالات کو بیان کیا ہے کہ صحیح. مومن نعمتوں میں ہوگا، وہ قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہوگا، اور جو کافر ہے اس کے لیے وہ قبر ہی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. صحیح. اور پھر جب آخرت کا آغاز ہوگا، جب انسانوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، قبر سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دفن کیا وہ وہاں سے نکلے گا، جس کو جو پانی میں بہہ گیا وہ وہاں سے جمع ہو جائے گا، جو ہوا اور فضا میں محلول ہو گیا اس کو وہاں سے جمع کر دیا جائے گا. صحیح. تو یہ سارے لوگ جب اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق میدان حشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس کے مراحل ہوں گے، وہ لمبا دن ہوگا. اس دن انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ہر انسان اپنے نفس کو لے کر، اپنے آپ کو لے کر پریشان ہوگا، اور ہر انسان کی حالت یہ ہوگی کہ ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا. صحیح. لیکن وہاں بھی میرے اور آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہیں گے، امتی امتی، امتی، امتی. میری صحیح. امت میری امت. صحیح. یہ امت جس کو اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں ہے، آپ کی سنتوں کی پرواہ نہیں ہے، آپ کے طریقوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس رسول کو بھیج کر احسان فرمایا، اور بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن پیغمبر کے آنے پر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر. جب حشر کے میدان میں جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، پھر وہاں جو اہل ایمان ہیں، جو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب و کتاب ہوگا، ان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، انہیں نامہ اعمال، نیک لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ کہیں گے ہا اقرؤ کتابیہ، یہ لو، یہ دیکھو ہمارا نامہ اعمال، پڑھو تو ذرا اس کو. صحیح. دنیا میں انسان کو تھوڑا سا کوئی اعزاز والی چیز مل جائے نا تو بندہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے، ایسا ہی ہے. بالکل. میں نے فلاں ڈگری حاصل کر لی ہے، یہ وہ تو سب سے بڑی ڈگری ہے کہ آخرت اور جنت مل جائے. صحیح. پھر جو برے اعمال کرنے والا ہوگا، گناہگار ہوگا یا کافر ہوگا، اس کو اس کے نامہ اعمال جو ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ اس کو چھپاتا پھرے گا، بھاگتا پھرے گا، لوگوں سے رسوا ہوگا. تو اس طرح کی جو کیفیتیں بیان کی گئی، لیکن ان ساری کیفیتوں، کیونکہ وقت مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا رہ گیا، جی جی بالکل. تو میں ایک آخری بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ انسان کو اس دنیا کی زندگی میں اپنے اعمال کا جائزہ لے لینا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول ایک جنازے پہ تشریف لے گئے، آپ زمین پہ بیٹھے اور زمین پہ ایسے نشان لگا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ انسان کا معاملہ جو ہے، اس کی تقدیر، اس کا معاملہ. تو صحابہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول کیا ہم اپنے اعمال کو تقدیر پہ ہی نہ چھوڑ دیں؟ جو پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی کہ تقدیر پہ ہی نہ چھوڑ دیں. تو آپ نے فرمایا اعملوا، تم عمل کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر بندے کے لیے وہ کام آسان کر دیا جائے گا جو جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. تو ہم دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم باہر نکلے نا، مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے، کہتے ہیں یہ کیسے اتنی دھوپ میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ کام آسان ہے. اور وہ جب دیکھتے ہیں، ماحول میں رہتے ہیں، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کمپیوٹر کھولے ہوئے اس پہ کام کیے جا رہا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی فائلیں، اس کی سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی، اس کو وہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے آسان ہے، وہ اس کے لیے آسان ہے. صحیح. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے نا، تو اس کے لیے جنت کے اعمال کرنا بڑے آسان کر دی ہیں، اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، جس کو جہنم کے لیے پیدا کر دیا گیا نا، تو اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہے، اس کے لیے نیکیاں بڑی مشکل ہیں. صبح اٹھ کے منڈی تو چلا جائے گا، صبح اٹھ کے پوری رات جاگ کے وہ گناہوں میں تو اپنی زندگی گزار لے گا، لیکن فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہوگا، نیکیوں کے لیے اٹھنا، وقت نکالنا، پیسہ لگانا مشکل ہوگا. تو ہم اپنا جائزہ لیں، کیا میرے لیے نیکی آسان ہے یا گناہ میرے لیے آسان ہو رہا ہے؟ اگر نیکی آسان ہے تو الحمدللہ اللہ مجھے استقامت دے، اور اگر میرے لیے گناہ آسان ہے،
اور نیکی مشکل ہو گئی ہے تو پھر اللہ سے مجھے دعا کرنی چاہیے، اور وہ دعا میری اور آپ کی تقدیر کو بدل دے گی، تقدیر کو اللہ بدل دے ہمیں گی۔ اس اور کی مجھ سے توفیق بہت دے۔ ہی اچھی آپ نے گفتگو کی، اور یہ بات سب سے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم ایسے اعمال کرو کہ جس کا نتیجہ جنت کی صورت میں ہو۔ اگر تم ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے موت کو یاد کرتے تھے، قیامت کو یاد کرتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام، اہل بیت الظام، ہمارے اولیاء، ہمارے علماء کس طریقے سے جب موت کا ذکر آتا تھا تو وہ کس طرح ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن کہ پتہ ایک دیکھا انہوں نے، اور پتے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کاش میں یہ پتہ ہوتا، اس پتے سے حساب کتاب تو نہیں ہوگا۔ تو یہ تصور ذہن کے اندر لانا کہ میرا کسی دن حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ ہم جب کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو یہ تصور کہ ایک دن ہمارا پیپر ہونا ہے، وہ پوری رات جگائے رکھتا تھا۔ ہم ساری رات سوتے نہیں تھے اور پورا سال نہیں پڑھتے تھے، اور جب اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی، ڈیٹ شیٹ آ جاتی کہ اب امتحانات ہونے ہیں، تو پھر وہ جو دن ہوتے تھے نا وہ ہمارے لیے بڑے عذاب کے دن۔ پھر ہم گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر ہر وقت امتحان میں کامیابی کے لیے تگ و دو کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ تو بندہ مومن نے اپنی زندگی اس دنیا میں اس طریقے سے گزارنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹ شیٹ اناؤنس کر دی ہے، اور آپ نے ان سوالوں کے جواب دینا ہے۔ آپ کے امتحان ہوگا اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ آپ نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا امتحان دینا ہے، تو اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے ہمیشہ ہمیں تیار رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور علماء اکرام کے ساتھ سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایمان مفصل کا، جو سب سے آخری ایمان کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے کہ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ آپ نے علماء اکرام کی گفتگو سنی اور بہت ہی زبردست ماشاءاللہ علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں ایک بات جو میں نے مفتی ریاست حسین شاہ صاحب سے سوال کیا تھا کہ یہ جو قبر ہے یہ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ قبر اصل چیز تو لحد ہے، کہ ہم مسلمان جو ہیں اور دیگر بھی، مسیحی بھی اور یہودی مذہب سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ دفنا دیتے ہیں لحد کے اندر۔ قبر جو ہے وہ جہاں سے اٹھایا جائے گا اسی کا نام قبر ہے۔ میں مفتی صاحب تھوڑا سا آپ سے گزارش کروں گا، مفتی کفایت اللہ صاحب، کہ شاہ صاحب نے جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے کہ مرنے سے لے کر قیامت والے دن جی اٹھنے تک تو آپ جس حالت میں ہیں تو وہ یا تو جنت کی حالت ہوگی یا جہنم کی حالت ہوگی، تو یہیں سے آپ کو ملے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو فیصلے کا دن تو حشر کا دن ہے۔ تو فیصلے کا دن کیا ہے کہ آپ کی اچھائیاں اور برائیاں اس دن ان کا حساب کتاب کیا جائے گا، اور پھر اس دن کے بعد آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ تو جب فیصلہ نہیں ہوا اس سے پہلے ہی یہ جو عذاب اور مطلب جزا کا معاملہ ہے، تو کیا یہ تھوڑا سا لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہے پھر؟ میں جو پہلے بات کی تھی اس تسلسل میں کچھ باتیں تو موجود تھیں ارشاد۔ کہ اللہ رب العالمین ہے نا، جی جی، عالم ایک کو کہتے ہیں، عالمان دو کو کہتے ہیں، صحیح۔ اور عالمین جمع کو کہتے ہیں۔ 3 یا 3 سے زیادہ، تو 3 کم از کم تو آپ نے ماننے ہوں گے۔ صحیح تو میں نے کہا یہ عالم ارواح ہے جہاں ہمارا PC1 بن گیا ہے، صحیح یہ دنیا ہے جہاں ہمیں وجود ملا اس طرح کا، صحیح، اور وہاں ہم نے کیے کا جواب دینا۔ آپ نے کہا کہ عالم برزخ کیا ہے؟ برزخ کا معنی تو ہے پردہ، صحیح، اور قبر اور لحد کی جو آپ نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا فقہا نے اس کی ایک اور تشریح کی ہے جی، لحد ارشاد۔ اور قبر کی، جی جی، کہ اگر آپ زمین کو کھول دیتے اور اسی طرح میت کو دفنا دیتے، یہ قبر ہے، صحیح، اور اس کی ایک بغلی قبر بنا دیتے ہیں اچھا اس کے وہاں اندر کر کے، صحیح، اس کو لحد، بعض ہمارے علاقوں میں بنائی جاتی ہیں۔ ہاں، تو اس کا تعلق ہوتا ہے مٹی اگر مضبوط ہے یا کچی ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام جب پردہ کر گئے تو اس وقت یہ بحث تھی کہ آپ کا لحد ہوگا یا آپ کا قبر ہوگا۔ اچھا، صحیح، تو ایک صحابی لحد بنایا کرتے تھے اور ایک قبر بنایا کرتے تھے، صحیح، تو انہوں نے کہا چھوڑو جو پہلے آ گیا اپنا کام شروع کر دے گا، صحیح، تو قبر والا آ گیا۔
تو قبر اور لحد اس میں افضل تو لحد ہے، یہ ٹھیک ہے، اچھا، اور جو قبر ہے یہ مطلب ہے کہ اگر زمین ایسی ہو کہ وہ کچی ہو، گرنے کا خطرہ ہے، پھر قبر کی گنجائش موجود ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے، یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، ٹھیک، اور یہ انتظار ہے، انتظار گاہ ہے۔ کیا معنی انتظار گاہ؟ ایک آدمی فوت ہوا ہے جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں، صحیح، اچھا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنا عرصہ گزرا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے صحیح، کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے۔ صحیح، تو علماء تاریخ نے لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ 28,000 سال ہے، نبی علیہ 1000 سال صحیح، نبی علیہ السلام تک، بعض نے لکھا نہیں 22,000 سال، صحیح، اور اکثر نے لکھا ہے 8,000 سال اور 7,000 سال، 6,500 سال۔ ایک مستند تاریخ ہے علامہ محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح، انہوں نے 8,000 کا قول کیا۔ صحیح، ہم تو کوئی رائے نہیں رکھتے، تاریخ تو ایک بہت بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن جب ہم نبی علیہ السلام کے باپ اور دادا، ان کی پشتوں میں اجداد کو گنتے ہیں اور ان کی عمر، تو یہ 8,000 وار بعد جو ہے وہ قریب قیاس ہے۔ اب ایک آدمی آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوا، حابیل، صحیح، جس کو بھائی نے قتل کر دیا، قابل، اب تو ابھی تک تو وہ فوت ہے نا، تو وہ کہاں ہوگا؟ تو انتظار کر رہے ہیں نا۔ صحیح، اس کو انتظار کرنا ہے آخری آدم کے بیٹے کے مرنے تک، صحیح، اور اس انتظار گاہ کا نام ہے برزخ، صحیح، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ صحیح، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ حق ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیفیت اس کی مجہول ہے، صحیح، انہیں وہاں سے کسی نے تو خبر نہیں دی ہمیں۔ ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، موت جو ہے یہ چیپٹر بند ہونے کا نام نہیں، صحیح، چیپٹر ابھی ہے، صحیح، نقل مکانی ہو گئی، انتقال من مکان الی مکان ہو گیا۔ صحیح، اگر یہاں چیپٹر بند کر دیں گے تو پھر ہمارے اور ملحدوں کے درمیان پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ نہیں دیکھتے کہ کسی کا باپ فوت ہو گیا اور وہ کبھی خواب میں آیا، تو چیپٹر ابھی ہے نا، صحیح، یہاں ہے، اور آخر میں جواب دینا ہوگا، ہماری منزل وہ آخرت ہے۔ وہ اب کس طرح ایک آدمی جب قبر میں رہتا ہے تو خوش بختی کے بھی آثار ہوتے ہیں اور بدبختی کے بھی آثار ہوتے ہیں۔ صحیح، اس کے لیے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کا دین، یہ ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شبیہ کو سامنے لایا جاتا ہے، صحیح، اور پھر پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں ابھی کیا رائے؟ صحیح، اب اگر کوئی ہوگا بدبخت، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، تو کہ بس لوگ کچھ کہتے تھے، میں بھی کہتا تھا، صحیح، میں تفصیلی نہیں جانتا۔ اور جو آدمی نیک بخت، ہاں یہ تو ہمارے نبی ہیں اور ہم ان پہ ایمان لائے ہیں، ان پہ قرآن اترا ہو، یہ آخری نبی ہیں، اس طرح یہاں سے یہ آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آدمی نے ٹھیک جواب دیا یا اس پرچے کا، یہ پرچہ ہے نا، صحیح، اس پر ٹھیک جواب دیا تو اس کو جنت کے حالات بتا دیے جاتے ہیں، وہاں سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، اور فقا نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح کی دلہن سو جاتی ہے۔ یہ دلہن ٹینشن نہیں ہوتی نا، بغیر ٹینشن کے۔ صحیح، تھوڑے عرصے کے بعد یہ آدمی اس کو تھوڑا سا سمجھتا ہے، یہ لمبی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ایک اور واقعہ بتاؤں، صحیح، عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ صحیح، یہ بحث نہیں ہے، لیکن اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کرو، تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا یافس۔ انہی کی اولاد پھیلی ہے، باقی جو لوگ تھے کشتی میں صحیح، وہ ان کی اولاد پھر نہیں پھیل سکی، جیسے وہ فوت ہوئے تو اگلی نسل نہیں چل سکی۔ یہ پھر تمام کی تمام دنیا ان تینوں سے اللہ نے آباد کی ہے، اس لیے جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح، یہ حام اور سام، یہ سام ہم جو ہے نا، ہم لوگ جی جی، جس کو ہم سبز اور نیلا پیلا کہتے ہیں، صحیح، ہمیں دنیا میں اس نام سے تو یہ ہمارے بڑے کا نام جو ہے وہ سام ہے، اور یہ جو کالے رنگ کے ہیں ان کے بڑے کا نام ہے حام، اور یہ جو چپٹی ناک والے ہیں صحیح، گورے، اس کا کہتے ہیں یافس، یہ ہمارے کزن ہیں سب، صحیح، کوئی آدمی باہر نہیں ہے۔ صحیح، انہوں نے کہا جناب وہ حام سام ان میں سے کسی ایک کے میں کھڑا ہو گیا اور وہ اس کا اٹھ گیا اللہ تعالیٰ کے نام سے، تو وہ اٹھ گیا، اٹھ کے تو کہتے ہیں اس کی داڑھی تھی اور وہ سفید ہو گئی تھی، تو اس سے پوچھا یار داڑھی کیسے سفید ہو گئی، وہاں تو غم نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے بہت پہلے جگہ دیا،
مجھے تو آخرت میں جگہ دیا، یہ کون ہے جس نے مجھے پہلے جگہ دیا؟ اس غم کی وجہ سے کچھ داڑھی جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے۔ کہ نہیں چاہتا ہوں اس طرح کی وانین آتی ہے نیک بخت آدمی کو جس طرح کی دلہن ہوتی ہے، یہاں سے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، اور ہمارے لیے انتظار گاہ ہے۔ سب لوگ انتظار کرو، جو ہی قیامت بپا ہوگی تو آپ کو اٹھا دیا جائے گا، اور وہاں کیا ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہاں پر پھر ترازو رکھا جائے گا، ہر عمل کو تولا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں یا تو ایک ایک آدمی کا ترازو ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے، یا یہ ایک ایک عمل کے لیے نمازوں کو تولو یا روزوں کو تولو، اس طرح تولا جائے گا، اور بالکل جس آدمی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اسی طرح حساب ہوگا، اس کو جنت دی جائے گی، اور نیکیاں کم ہوں گی تو وہ دوسری طرف جائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس سے مستثنا ہے، اللہ چاہے تو تمام دنیا کو بغیر حساب کتاب جنم داخل کر سکتا ہے، لیکن عمومی قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کا جو آخری منزل ہے وہ جنت ہے، اور برائیوں کی جو آخری منزل ہے وہ جہنم۔ وہ جہنم۔ بہت بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ شیخ فدا حسین مطہری صاحب، جناب مفتی سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ ناظرین، ہم نے بات کی اول بعث بعد الموت، کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہوگی، اور میدان یہ جو برزخ سے لے کر عالم برزخ سے لے کر عالم محشر تک جب ہم نے پہنچنا ہے تو اس کا سفر، اس کا پروسیس کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کہ عالم برزخ کی زندگی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ عالم محشر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو تفصیلات بتائی ہیں، ہم سب اسی کے پابند ہیں۔ انہوں نے جو بتایا ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم نے ایمان لانا ہے جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے لانا ہے، یوم آخرت پر ایمان کیسے لانا ہے، رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان کیسے لانا ہے۔ بالکل اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ عالم برزخ میں کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو عالم محشر ہے اس میں کیا کیا ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے کہ ہم نے ہمیشہ جس طرح فوجی پریڈ کے میدان میں ہر وقت ٹینشن کھڑا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے کہ اس نے اگر کہیں بھی سب سے ہٹ کے کوئی ایسی حرکت کی تو فوری طور پہ پکڑا جائے گا، اس کا ایک ایک چیز نمایاں ہوتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کی اس دنیا کے اندر حالت پریڈ کے اندر رہنا ہے، کیونکہ پریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ کاشن آتا ہے اور آپ نے اس کے مطابق حرکت کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنی ہر حرکت کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانا ہے۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں گے تو اللہ کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کے ہم حقدار ٹھہریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔